रुला देने वाली एक सच्ची दास्तान। हमारी शादी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई। एक रात उसका मुझे मैसेज आया कि चलो शादी कर लें। ये बात मेरे लिए तशवीशनाक थी, क्योंकि एक सेटल्ड लाइफ के बगैर शादी करना हमारे खुद साख्ता उसूलों के खिलाफ था। हम एक दूसरे को अरसे से जानते थे, एक शहर, एक मोहल्ला और फिर एक स्कूल। हमारी पसंद टीन एज में ही मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। मुतवस्त घरानों से होने के बावजूद इसने मेरी निस्बत बड़े मुश्किल हालात देखे थे, जिसकी एक वजह इसका वो महसूस घराना था। वो माली तौर पर भी बहुत मुस्तहकिम नहीं थे। इसी बाइस इसने हमेशा एक सेटल्ड लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश की थी। शायद इसके लिए यही एक फरार का रास्ता था। मैं भी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था और हर पाकिस्तानी नौजवान की तरह डिग्री हासिल करने के बाद ये सोच रहा था कि अब कमाने के लिए क्या करना है। इस दिन उसके घर में मामूल के मुताबिक होने वाली लड़ाई कुछ मुख्तलिफ थी। जब इसका मुझे मैसेज आया तो मेरे तोते उड़ चुके थे। इसने अपने सारे उसूलों की गठरियां एक तिनके के साथ बांध दी थी और वो मैं था। इसने बस एक सवाल किया, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर दे सकते हो? औरत भी एक अजीब शय है ना, जब ख्वाहिश करने पे आए तो कारून के खजाने भी कम पड़ जाएं, और जब गुजारा करने पे आए तो एक छत और रोटी को ही जन्नत बना लेती है। मैं जज्बात के मामले में उम्र अयार तो नहीं था। मैंने इसके अलावा कभी किसी का नहीं सोचा था। इसके एतमाद ने मेरा डर भी निगल लिया था, और अगले दिन मैं सर झुकाए वालिदैन के सवालों के लश्कर के सामने मोहब्बत की तलवार लिए तन्हा खड़ा था। बादल बहुत गरजे और बरसे, लेकिन मेरे इरादों के बादबानों को कोई न गिरा सका। इसके घर में क्या हुआ मुझे इसका अंदाजा था, न पूछने का हौसला। इसकी तरफ से ज्यादातर लोगों का बायकॉट था, क्योंकि वो खानदान से बाहर शादी नहीं करते थे। सो बड़ी सादगी से निकाह करके हम इसे घर ले आए। मेरा कमरा छोटा सा था, सो वालिदैन के कमरे को हमारे लिए खाली कर दिया गया। जहेज में इसके पास 2 अटैची केस थे, जो शायद इसकी माँ ने अपने वाले ही खाली करके इसको दिए थे। एक में कुछ कपड़े थे, जिनमें से ज्यादातर पुराने थे, और दूसरे में किताबें और मेरे दिए हुए कुछ तोहफे, जो मुझे भी भूल चुके थे, लेकिन इसने संभाल रखे थे। शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर तक हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है, लेकिन इन कहकहों के पीछे की फिक्रें हम दोनों के चेहरों से आया थी। शादी चूंकि जल्दबाजी और खानदान वालों की नाराजगी में हुई थी, सो मुंह दिखाई के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़ के सोने की हल्की सी अंगूठी इसे दे दी, जिसे इसने ये कह के वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है इससे भी वाकिफ हूँ, सो जब खुद दिला सकोगे तो तब लूंगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो जरूर पूरी करूंगा। इसने कुछ लम्हे के बाद कहा कि जिंदगी में 2 ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाती हूँ। एक अपना घर हो, चाहे छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियां जला के आई थी, सो इसने जबान सी ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के तविस्त से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से बाहर नहीं निकला था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को जब मैं हिसाबों में मसरूफ था तो वो मेरे पास आई। इसने अपनी मुट्ठी जोर से खोली और मेरे सामने रख दी। मैंने कहा,
تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتا ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پر مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا۔ پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچہ غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کیونکہ اصولی طور پہ یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے ایک انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا باؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 بجے میں کال سینٹر میں تھا۔ وہاں سے آ کے میں سو جاتا تھا اور رات 12 بجے سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26 بن جاتا تھا، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد جب میں گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بڑی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھی یا اس کا رزق؟ 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے سے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد جب گھر گیا تو اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا ہب تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی اسے نکالا، آن کیا
اور کہا لیٹس ٹیک اے سیلفی، اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی، میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شاک کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش ہی کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ بچوں کے نام خطی کے ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی، اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کر کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی تھی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اس حوالے سے کبھی گھر بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی۔ وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئی۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئی کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دہاڑے مار مار کے روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پہ گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں ڈرا جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی۔ میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے، اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا، جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کے مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ باری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام سارا رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے، جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔